अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादिक लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको तावान बहुत पसंद आ रही होगी। आइए आगाज करते हैं इसकी किस्त नंबर 37 का। इससे पहले कि मैं अपनी किस्त का आगाज करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कहाँ जाना है सर जी? रिक्शा वाले ने मेरी कीमती शॉल देखते हुए पूछा। गुरुद्वारे। गुरुद्वारा स्टॉप चलो। मेरे जहन में फौरी तौर पर यही नाम आया। यह जगह उस सिनेमा हाउस के पास ही थी जहां से दोपहर के वक्त मुझे पकड़ा गया था। जो जो मैं कोठी से दूर हो रहा था, तने हुए एहसास ढीले पड़ते जा रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ एक तरह का शक भी दिल में फल फूल रहा था। उस शक की पहली कौंपल उस वक्त फूटी थी जब मैं कोठी से बाहर निकला था। न जाने क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मैं इतनी आसानी के साथ उस जगह से फरार नहीं हो सकता था। कहाँ इतनी एहतियात के मुझे राइफलों की छांव में रखा जा रहा था और कहाँ ये बेपरवाही के एक तन्हा शख्स तहखाने में उतरा था और खाना खिलाने के लिए मेरे हाथ खोल डाले थे। मैं सोचने पर मजबूर था कि कहीं ये कोई चाल ना हो। पुलिस वाले अक्सर मुलजिमान के साथ ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं। तफ्तीश के दौरान मुलजिम को छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसके साथ ही मुखबर उसके पीछे लगा दिए जाते हैं। मुलजिम समझता है कि उसकी जान छूट गई है। वो अपने अड्डे पर ही अपने साथियों तक पहुंचता है और पुलिस का काम आसान कर देता है। ऐन मुमकिन था कि मुझे भी जानबूझकर निकलने का मौका फराहम किया गया हो और इस उम्मीद पर मेरा ताकुब किया जा रहा हो कि मैं खरामा हरामा अपने साथियों के पास पहुंच जाऊंगा। मैंने रिक्शे वाले को गुरुद्वारा स्टॉप चलने को कहा था, तो इसका एक मकसद ये भी था कि उस तरफ जाने वाला रास्ता ज्यादा मसरूफ नहीं था। उस रास्ते पर मैं बआसानी अपने ताकुब का खोज लगा सकता था। फैशनेबल रिहायशी इलाके से निकलकर जब रिक्शा वाला बड़ी सड़क पर आया तो मैंने अपनी तमाम तर तवज्जो अकब में मरकूज कर दी। सड़क पर आमदोरफ्त जारी थी। फौरी तौर पर मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, ताहम जल्द ही मेरी छठी ही जोर शोर से ऐलान करने लगी कि मेरा ताकुब हो रहा है। कुछ नदीदा आंखें थी जो मुसलसल मेरे पीछे आ रही थी। मैं खास तौर पर किसी गाड़ी या शख्स पर शुबा नहीं कर सकता था, लेकिन यकीनी बात यह थी कि ताकुब हो रहा है। जल्द ही मेरी सवारी बादे बहारी गुरुद्वारा स्टॉप पर पहुंच गई। वसी और रीस गुरुद्वारे के ऐन सामने जाकर साइकिल रिक्शा रुक गया। शायद रिक्शे वाले का ख्याल था कि मैं यहाँ माथा टेकना चाहता हूँ। मैंने उसके ख्याल को गलत साबित करना मुनासिब नहीं समझा और द्वारे के अंदर चला गया। लाउड स्पीकर पर जोर शोर से ग्रंथ का पाठ हो रहा था। जहाँ से द्वारे का सहन शुरू होता था, वहाँ हाजरीन के बेशुमार जूते पड़े थे। मेरे लिए उस वक़्त ये जूते बड़े अहम थे। मजबूरी के तहत तो मुर्दार भी हलाल हो जाता है। मैं तो सिर्फ जूता चुराना चाह रहा था। वाहिगुरु से माजरत करके मैंने बड़ी एहतियात से एक जूता मुंतखब किया और उसे पहनकर सहन के किनारे किनारे चलता गुरुद्वारे के बगली दरवाजे की जानिब आ गया। कीमती शॉल ने मेरा तबाह हाल लिबास छुपा लिया था। आप पाँव में नफीस किस्म का जूता आ जाने से मेरी ज़ाहरी हालत काफ़ी बेहतर हो गई थी। बगली दरवाजे के पास नीम गर्म पानी की टूटनियाँ लगी थी। यहाँ मैंने अच्छी तरह मुँह हाथ धोया और कनपट्टी और सर पर लगे हुए खून को भी साफ कर लिया। गुरुद्वारे का बगली दरवाज़ा एक तंग से बाजार में खुलता था। यहाँ रात के 9 बजे भी खरीदार नजर आ रहे थे। किसी होटल से गर्मा गर्म खानों की महक उठ रही थी। मुर्दा मुर्ग की यखनी बेचने वाला ख्वांचा फरोश जोर जोर से आवाज़ें लगा रहा था और एक जानब पान सिगरेट की दुकान पर दर्जनों अफराद खड़े टेलीविज़न देख रहे थे। जो ही मैं उस दरवाजे से निकला, मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे पीछे आने वाले चारों तरफ मौजूद हैं। वो आसेबी सायों की तरह मेरे इर्द गिर्द रेंग रहे थे। वो आम राहगीरों में रुपोश थे, लेकिन फिर भी पहचाने जा रहे थे। उनकी पहचान उनकी आंखें थीं, वो आंखें जिनमें 1000 पावर के बल्ब जल रहे थे और जो किसी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहती थी। जो ही मैं दरवाजे से निकला, एक सिख ने अपनी मोटरसाइकिल को किक मारी और मेरे सामने से गुजरकर गुरुद्वारे के मेन दरवाजे की तरफ चला गया। हेलमीन कार के करीब एक शख्स खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। वो बाइस्तगी कार में बैठ गया और उसे पहले गियर में डालकर गली के नुक्कड़ पर ले गया। मेरी छड़ी हिस्स खबरदार कर रही थी कि टेलीविज़न देखने वालों में भी कम से कम एक शख्स ऐसा मौजूद है जो मेरी हर हरकत पर निगाह रखे हुए। अपने इर्द गिर्द ये पुरस्कार सरगर्मियाँ देखकर मैंने वापस साइकिल रिक्शा वाले के पास जाना मुनासिब समझा। मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज़ हो चुकी थी और जिस्म के अज़ा इस हंगामे के लिए तैयार हो रहे थे जो फरीदकोट के किसी भी गली कूचे में बर्पा होने वाला था। अपने ताकुब से बाखबर होकर भी मैं अनजान बना हुआ था। अपनी किसी हरकत से मैंने जाहिर नहीं होने दिया था कि मैं इस मुसीबत से आगाह हो चुका हूँ जो अर्जुमंद बानो की कोठी से मेरा ताकुब कर रही है। दूसरी तरफ ताकुब करने वाले भी बड़ी मंसूबाबंदी से मेरे पीछे आ रहे थे।
وہ اس تعاقب کو جاری رکھنے کے لیے ہر طرح تیار تھے اور سچویشن پر پورا کنٹرول رکھتے تھے، بلکہ اب تو مجھے شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید یہ رکشہ والا بھی ارجمند بانو ہی کا کرندہ ہے۔ میں نے اپنے طور پر اسے قریدنے کی کوشش کی، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ گرودوارا اسٹاپ سے روانہ ہونے کے بعد میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ کہاں جانا ہے، نہ ہی اس نے پوچھا تھا۔ ہم بس سیدھے ہی چلے جا رہے تھے۔ آخر ایک چوراہے پر پہنچ کر اسے پوچھنا پڑا، آپ کہاں جائیں گے سر جی؟ میں نے اپنی نشست پر ذرا پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، جہاں بھی لے چلو۔ کیا مطلب جی؟ اس نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ کسی اچھی سی موج میلے والی جگہ پر۔ اس نے گردن گھما کر میرا جائزہ لیا۔ ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مانی خیز انداز میں کہنے لگا، سر جی جگہیں تو بہت سی ہیں، اب پتہ نہیں آپ کدھر جانا چاہیں گے۔ میں نے کہا، جو سب سے اچھی اور نزدیک ہے وہاں لے چلو، سستے مہنگے کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو حکم جناب۔ اس نے سائیکل رکشہ چوراہے سے دائیں جانب موڑا اور اس کی ٹانگوں میں خاص قسم کی تیزی آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ سواری شوقین مزاج ہے اور جیب میں مال شال بھی ہے، اسے ٹھیک ٹھاک ٹپ مل جائے گی۔ رکشہ والے نے رکشہ کھینچنے کے دوران ہی بیڑی سلگانے کا کرتب دکھایا اور بولا، اس روڈ پر 3-4 جگہیں ہیں جناب، مون لائٹ کلب، فیروز کلب اور اسٹار ہوٹل ہے۔ اسٹار ہوٹل ذرا مہنگا ہے لیکن سیر و تفریح کے لیے بڑی اچھی جگہ ہے۔ آج تو ویسے بھی اتوار ہے، بڑی رونق ہوگی وہاں۔ تو ٹھیک ہے شہزادے، وہاں لے چلو، میں نے بگڑے تگڑے رئیس کی طرح کہا۔ رکشہ والے نے رفتار اور تیز کر دی۔ 10-15 منٹ بعد سائیکل رکشہ اسٹار ہوٹل کے سامنے رک رہا تھا۔ میں نے مسروقہ شال اچھی طرح جسم سے لپیٹ لی تھی اور کوشش کر کے خود کار رائفل کو اس طرح جسم سے چپکایا تھا کہ وہ جسم کا حصہ ہی نظر آنے لگی تھی۔ میں نے رکشہ سے اترتے ہوئے کہا، تم کو یہیں رکنا ہے بھائی، آج رات تم میرے لیے بک ہو۔ رکشہ والے نے خوش دلی سے سر ہلایا۔ اسے اچھی اور عجیب و غریب سواری ملی تھی۔ اچھی اس لیے کہ گرودوارے میں ماتھا ٹیک کر آئی تھی، اور عجیب و غریب اس لیے کہ ماتھا ٹیک کر سیدھی عشرت قدے میں آئی تھی اور اب رات بھر کے لیے اسے بک کر رہی تھی۔ یہ شہر کا فیشنیبل علاقہ تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں چھوٹی بڑی بہت سی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ بڑے نپے تلے قدم اٹھاتا میں ہوٹل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ باورچی دربان نے دروازہ کھولا اور جھک کر نمستے کیا۔ میں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ ہال آراستہ و پیراستہ تھا، لیکن یہاں مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، سوائے اس کے کہ ویٹروں کی مدد کے لیے 2-3 لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ میں ایک خاص میز پر جا بیٹھا اور چائے کا آرڈر دیا۔ ویٹر تعظیمی انداز میں سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ ہوٹل ایئر کنڈیشنڈ تھا۔ یہاں کی خوشگوار حرارت میں اتنے اہتمام سے شال لپیٹے رکھنا عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن یہ میری مجبوری تھی۔ ابھی مجھے بیٹھے 4-5 منٹ ہوئے تھے کہ ہال میں 1-2 نگران چہرے نظر آنے لگے۔ اس دوران میرے سامنے چائے سرو کر دی گئی۔ میں چائے کی چسکیاں لے رہا تھا کہ ایک خوبرو ویٹر باعزتی میرے سامنے جھکا اور بولا، جناب آپ جوائے ہال میں جانا پسند فرمائیں گے؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، آج اسپیشل پروگرام ہے، بمبئی سے ڈانس گروپ آیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک چھپا ہوا تعارفی کارڈ میرے سامنے رکھ دیا۔ کارڈ میں ان آئٹمز کی لسٹ تھی جو جوائے ہال کے پروگرام میں پیش کیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انٹری فیس بھی درج تھی۔ بھاری بھرکم فیس دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ پروگرام کس نوعیت کا ہوگا۔ بمبئی کے بدماشوں سے طویل دنگل کے دوران ایسے بیہودہ تماشے میں نے بہت دیکھے تھے۔ اوکے، میں نے کہا، لیکن ابھی 10-15 منٹ تک میں یہیں بیٹھوں گا۔ وہ بولا، کوئی بات نہیں ہے جناب، آپ جب چاہیں جوائن کر سکتے ہیں، یہ کنٹینیوس شو ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس عشرت قدے کا انتخاب کیا تھا۔ ایسے اڈوں پر کسی شریف بندے کا گزر نہیں ہوتا۔ یہ لوفر تماش بینوں کا ہجوم تھا۔ اگر یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا ہوتا اور گولیاں وغیرہ چلتی تو کسی معصوم بچے یا بے گناہ عورت کا خون تو نہ ہوتا، صرف شیطان کے چیلے مرتے اور زمین کا بوجھ کم ہوتا۔ میں نے بہت خون بہایا ہے اور کبھی کبھی سفاکی کی حد کو چھو گیا ہوں، لیکن بدترین حالات میں بھی ہمیشہ میری یہی کوشش رہی ہے کہ میرے ہاتھوں کسی عام شخص کی جان نہ جائے۔ جو شخص اپنی راہ جا رہا ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، وہ میرے نزدیک عام شخص ہے، اور عام شخص پاکستانی، ہندوستانی یا امریکی نہیں ہوتا، وہ صرف عام شخص ہوتا ہے۔ کسی مقدس ترین مشن کے لیے بھی اس کی جان لینا میرے نزدیک گناہ ہے۔ میں 10-15 منٹ اس میز پر بیٹھا رہا۔ اس دوران میں اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ جوائے ہال کس طرف ہے اور لوگ وہاں کس طرح جا رہے ہیں۔ ہال سے ایک قالین پوش راستہ کشادہ زینوں تک جاتا تھا۔ ان زینوں پر بھی خوبصورت سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ زینوں کے پاس ایک فیشنیبل بڑھیا کھڑی تھی۔ عجیب سی خباثت جھلکتی تھی اس کے چہرے سے۔ زینوں کی طرف جانے والا بڑھیا کے پاس پہنچتا تو وہ اسے خوش آمدیدی کلمات کہتی اور ہاتھ سے زینوں کی طرف اشارہ کرتی۔ زینوں کے اختتام پر ایک بے حد لہیم و شہیم اور خطرناک صورت والا شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔
اس کے آگے ایک تپائی رکھی تھی۔ زینے چڑھ کر اوپر جانے والا شخص پیمنٹ کرتا اور وہ شخص ایک ٹکٹ پھاڑ کر اس کے حوالے کر دیتا۔ یقیناً یہ شو کا ٹکٹ ہوتا تھا۔ میری جیب میں اس وقت پھوٹی کوڑی نہیں تھی۔ جو کچھ تھا وہ ارجمند بانو کے ہرکاروں نے جیب سے نکال لیا تھا، بلکہ اب تو شاید جیب بھی سلامت نہیں رہی تھی۔ جو باز مجھ پر چھوڑا گیا تھا اس نے لباس جگہ جگہ سے یوں ادھیڑا تھا کہ ناقابل شناخت بنا کر رکھ دیا تھا۔ شال نے میرے لباس کی پردہ داری نہ کی ہوتی تو شاید میں اسٹار ہوٹل کے سامنے سے گزر بھی نہ سکتا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا تھا کہ ہال کی طرف جاؤں یا نہیں کہ 7-8 افراد کا ایک گروپ دکھائی دیا۔ وہ ہال میں پہنچ کر چند لمحوں کے لیے رکے، پھر زینوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ شو میں جا رہے ہیں۔ یہ موقع میرے لیے غنیمت تھا۔ میں میز سے اٹھ کر ان میں شامل ہو گیا۔ استقبال کرنے والی بڑھیا کی صورت بندریا سے اتنی مشابہ تھی کہ اس کی دم ڈھونڈنے کو جی چاہتا تھا۔ زینے طے کر کے ہم اوپر پہنچے۔ ٹکٹ کاٹنے والا اپنے حال میں مگن نظر آتا تھا۔ اس نے گروپ کے اراکان کو گننے کی ضرورت نہیں سمجھی اور میں بلا ٹکٹ چوائے ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال دوسری منزل پر تھا اور ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے مزید سیڑھیاں چڑھنا پڑی تھیں۔ ہال کے اندر ایک نیم دائرے میں 150-200 نشستیں موجود تھیں۔ جگہ جگہ صوفے اور میز بھی رکھے ہوئے تھے۔ میزوں پر سامان نو نوش موجود تھا اور بدکماش حضرات فاحشہ لڑکیوں سے فحش گفتگو میں مصروف تھے۔ ہر چیز موسیقی اور دھوئیں کے مرغولوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ سب سے ہوشربا نظارہ اس ہال کے سٹیج کا تھا۔ یہاں چند خوبصورت لڑکیاں کھڑی روٹی، کپڑے اور مکان کا رونا رو رہی تھی۔ روٹی کی خاطر وہ سٹیج پر آئی تھی اور ظاہر ہے مکان بھی نہیں تھا، کیونکہ لڑکی کا اصل مکان اس کے میاں کا گھر ہوتا ہے اور یہ بیبیاں لنڈوری دکھائی دیتی تھی۔ جہاں تک کپڑے کا تعلق ہے کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لباس کے نام پر بیچاریوں کے جسم پر ایک تار نہیں تھا اور اوپر سے کڑکتی سردی میں وہ ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے سرے عام شاور لینے پر مجبور تھیں۔ یہ شیطانی سٹیج تھا۔ یہاں ہر شب شیطان اریاں ہو کر رقص کرتا تھا اور وہ سب کچھ کرتا تھا جو ایکس ریٹ فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ میں ہال کے ایک نیم تاریک گوشے میں جا بیٹھا۔ بن پوچھے ہی میرے سامنے وسکی اور بیئر رکھ دی گئی تھی۔ اسی دوران میرے چند نگران بھی اس ہال میں داخل ہو گئے۔ اس دفعہ میں نے ان میں جلال کو بھی دیکھا۔ جلال کی آمد من خیز تھی۔ اس کا مطلب تھا تعاقب میں آنے والے اپنی چال کی ناکامی سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے ان کا پھینکا ہوا دانہ نہیں چکا۔ اب انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں میں ویسے ہی رفو چکر نہ ہو جاؤں۔ صورتحال اب فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ میں جان گیا کہ اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ جلال کے ہال میں داخل ہوتے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس حصے کی طرف بڑھا جہاں ٹوائلٹ اور باتھ رومز بنے ہوئے تھے۔ میں نے باتھ رومز کا جائزہ لیا اور ایک کشادہ باتھ روم میں گھس گیا۔ اس باتھ روم کی عقبی دیوار میں ایک چوکور کھڑکی نظر آ رہی تھی۔ باتھ روم میں پہنچتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکی میں گرل یا جالی وغیرہ نہیں تھی۔ میں نے پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ یہ ایک تاریک سڑک تھی۔ اس سڑک کو بھی ہوٹل کی پارکنگ کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ گاڑیوں کے قریب ہی ایک مسلح پٹھان چوکیدار ٹہل رہا تھا۔ مجھے سڑک پر کودنے کی بجائے چھت پر پہنچنا زیادہ آسان نظر آیا۔ میں نے شال کو لپیٹ کر گلے میں ڈالا اور پھر کمر کے گرد بل دے کر گرا دے دی۔ اس دوران باتھ روم کا دروازہ ایک زوردار دستک سے گونج اٹھا۔ اس غسل خانے میں ہے جی، ایک شخص کی چیختی ہوئی آواز آئی۔ دیکھو کہیں کھڑکی سے نہ نکل جائے۔ جلال کی دھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے تیز بھاگتے قدموں کی آہٹیں سنی۔ پھر کوئی رائفل کے بٹ سے دروازے کو کوٹنے لگا۔ میں نے کھڑکی کی چوکھڑ پر پاؤں رکھا تو مضروب انگلیوں میں درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ دل میں لانتی ASI کو کوس کر میں نے اپنا بالائی دھڑ کھڑکی سے باہر نکالا اور چھت کے آگے نکلے ہوئے چھجے کو تھام لیا۔ معمولی کوشش سے میں چھت پر پہنچ گیا۔ یہ ایک وسیع چھت تھی اور اس پر برساتی بھی موجود تھی۔ سیڑھیاں برساتی کے اندر سے اترتی تھیں۔ مجھے برساتی میں سے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ کچھ لوگ برق رفتاری سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چھت پر آ رہے تھے۔ پس منظر میں فنکار لڑکیوں کی چیخو پکار سنائی دے رہی تھی۔ میں لپک کر برساتی کے دروازے پر پہنچا اور اسے بند کرنے کی کوشش کی۔ چھت کی طرف دروازے میں کنڈی موجود تھی، لیکن بارش کے سبب چوبی تختے پھول گئے تھے اور کنڈی چڑھانا ناممکن ہو گیا تھا۔ دروازہ بند کرنے کی ناکام کوشش میں جو چند منٹ ضائع ہوئے، ان میں میرا اور اوپر آنے والوں کا درمیانی فاصلہ مزید کم ہو گیا۔ اب بھاگنا بے سود تھا۔ میں نے دروازہ چوپٹ کھولا اور گن کا رخ سیڑھیوں کی طرف پھیر دیا۔ سب سے آگے جلال خود تھا۔ اس کے پیچھے کم از کم 4 افراد سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے آ رہے تھے۔ جلال کے ہاتھ میں سیاہ ماؤزر میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ میں نے خودکار رائفل کا ٹریگر دبایا۔ زبردست آواز سے سیڑھیاں گونج اٹھیں۔ کم از کم 5 گولیاں جلال کے جسم میں لگیں، لیکن وہ لڑکھڑایا اور نہ رکا۔ معمولی سی تکلیف بھی اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دی۔ میں نے ایک اور برسٹ مارا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے احساس ہوا کہ میں گولیاں نہیں صرف پٹاخے چلا رہا ہوں۔
یہ اصل گولیاں نہیں تھی۔ میں مڑا اور حتی الامکان رفتار سے چھت کے شمالی حصے کی طرف بھاگا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ اس طرف 10-11 فٹ چوڑی گلی موجود ہے۔ میں یہ گلی پھلانگ سکتا تو دوسری چھت پر پہنچ سکتا تھا۔ اس چھت کے بیچوں بیچ واٹر سپلائی کی ٹینکی تھی۔ یہ ٹینکی مجھے وقتی طور پر آڑ فراہم کر سکتی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ میں نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی تو گلی پار کر جاؤں گا، اور نہ بھی کر سکا تو کم سے کم سر کے بل نہیں گروں گا۔ بندہ بے قابو ہو کر نہ گرے تو 25-26 فٹ کی بلندی سے گر کر بھی غازی ہی رہتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں تو دوسری بات ہے۔ میں نے رفتار سے بھاگتے ہوئے ساری قوت ٹانگوں میں سمیٹی اور اندھا دھند چھلانگ لگا دی۔ بس انچوں کے فاصلے سے میں کامیاب ہوا اور دوسری چھت پر پہنچ گیا۔ میرے خیال میں یہ ایک زبردست چھلانگ تھی اور میرے پیچھے آنے والوں کو مجھ تک پہنچنے کے لیے لمبا چکر کاٹنا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے دھچکا لگا جب میں نے اپنے عقب میں جلال کو کسی اسپرنگ کے مانند اچھلتا دیکھا۔ اس نے ایک شاندار جمپ لگائی اور گلی پار کر کے دوسری چھت پر آ گیا۔ پاؤں چھت سے چھوتے ہی اس نے کمانڈو کی طرح کلا بازی لگائی اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ بمبئی کی فلم نگری کا مانا ہوا سٹنٹ مین تھا اور اپنی مہارت کو بڑی بے ساختگی سے بروئے کار لایا تھا۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ جلال کو اپنے سامنے پایا۔ حریف کی طرف سے پھرتی اور دلیری کا ایسا مظاہرہ ہو تو مد مقابل اندر سے ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ میں بھی ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا، لیکن پھر فوراً سنبھل گیا اور جلال کے مقابل آ گیا۔ جلال کے ہاتھ میں ماؤزر تھا، لیکن اس نے مجھ پر فائر نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی تھی۔ عین میرے سامنے پہنچ کر اس نے ماؤزر میری طرف سیدھا کیا اور غرایا، خبردار، گولی مار دوں گا۔ اگر اس کا خیال تھا کہ میں گن پھینک کر ہاتھ اٹھا دوں گا تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں نے ایک قدم بڑھا کر گن کو لاٹھی کی طرح استعمال کیا اور جلال کے ہاتھ پر چوٹ لگائی۔ یہ چوٹ کارگر ثابت ہوئی اور ماؤزر جلال کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس نے بڑے فلمی انداز میں مجھے کک مارنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگ حرکت میں آتے ہی میں اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا۔ جو ہی جلال کا وار حالی کیا، میں نے اس کے جبڑے پر مکہ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں نیچے جھک کر اس کی کمر سے لپٹ گیا۔ مجھے ہینڈس اپ کرانے کے شوق میں جلال ایک بات بالکل فراموش کر گیا تھا۔ وہ چھت کی منڈیر کے قریب کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا، میں اسے دھکیلتا ہوا منڈیر کے عین اوپر لے گیا۔ بالکل آخری وقت پر جلال کو خطرے کا احساس ہوا۔ اس نے اپنی ٹانگیں پھیلائیں اور پوری طاقت سے پینترا بدلنے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ کن لمحہ گزر چکا تھا۔ میں نے شانے کی دھکیل سے جلال کو چھت کی منڈیر پار کرا دی۔ وہ اپنی تمام مہارت، پھرتی اور حربی صلاحیتوں سمیت 25 فٹ کی بلندی سے نیچے لڑک گیا۔ ایک ساتھ کے بعد میں نے اس کے گرنے کی زوردار آواز سنی۔ وہ کسی گاڑی کی چھت پر گرا تھا اور اس کے گرنے کے ساتھ ہی گاڑی کا شیشہ بھی چکنا چور ہو گیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ رونما ہوا تھا۔ جلال کے گرتے ہوئے جسم کے راستے میں بجلی کے ہائی وولٹیج تار آئے تھے۔ وہ ان تاروں سے ٹکرایا تھا۔ ایک دھماکے کے ساتھ شعلے نکلے اور قرب و جوار کا علاقہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہ تاریکی میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے گن پھینک کر جلال کا گرا ہوا ماؤزر اٹھایا اور دوڑتا ہوا نیچے جانے والے زینوں پر پہنچا۔ یہ دوسری عمارت بھی ایک ریسٹورنٹ کی تھی۔ بتیاں بجھ جانے سے یہاں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ غالباً کوئی بڑی پارٹی ہو رہی تھی یہاں، جس میں بہت سی عورتیں اور بچے بھی موجود تھے۔ ہر طرف سریلی آوازیں گونج رہی تھیں۔ زینوں پر کئی افراد سے میرا ٹکراؤ ہوا، لیکن میں نے کسی کی صورت دیکھی، نہ کوئی میرا حلیہ دکھ سکا۔ نیچے پہنچتے ہی میں نے باہر کا راستہ پکڑا۔ عمارت کے ایک بغلی دروازے سے نکل کر میں اس تنگ گلی میں پہنچا جسے پہلے میں نے اور پھر جلال نے بلندی سے پھلانگا تھا۔ گلی مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں وہاں سے نکل کر عقبی سڑک پر آیا اور تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ 5-10 منٹ بعد میں اسٹار ہوٹل سے محفوظ فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک بس اسٹاپ پر مجھے ایک بس رکتی نظر آئی۔ یہ لوکل بس تھی اور سواریوں سے لدی پھدی تھی۔ میں بھاگ کر بس کے پائیدان سے لٹک گیا۔ چند لمحے بعد بس پھر چل پڑی اور میں آہستہ آہستہ جگہ بناتا اندر کی طرف کھسکنے لگا۔ پٹاخوں والی گن تو میں ریسٹورنٹ کی چھت پر پھینک آیا تھا اور میرے پاس جلال کا ماؤزر تھا۔ اس چھوٹے سائز کے ماؤزر کو لباس میں چھپانا چندہ مشکل نہیں تھا۔ اس نیک توقع کے ساتھ کہ ماؤزر میں واقعی گولیاں موجود ہوں گی، میں نے اسے اچھی طرح نیفے میں اڑس لیا تھا اور ایک ہاتھ سے مسلسل اسے ڈھانپے ہوئے تھا۔ چند منٹ بعد میں بس کے اندر پہنچ گیا اور مسافروں کے اس ریوڑ میں گھس گھسا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ بس اس جگہ سے گزر رہی ہے جہاں چند منٹ پہلے میں ہنگامہ برپا کر چکا ہوں۔ میں نے ذرا جھک کر کھڑکی میں سے جھانکا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹار ہوٹل کی عمارت میری آنکھوں کے سامنے آئی۔ علاقہ ابھی تک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ بس بڑی سست روی کے ساتھ اس مقام سے گزری جہاں جلال چھت سے گرا تھا اور بجلی کے تار ٹکرانے سے دھماکہ ہوا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ کچھ لوگ ریسٹورنٹ کی چھت پر بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک پولیس والا لوگوں کو ایک ایسی کار کے ارد گرد سے ہٹا رہا تھا جس کا ونڈ اسکرین ٹوٹا ہوا تھا۔ بلا شبہ جلال اس کار پر گرا تھا۔ بس میں موجود لوگ چمگوئیاں کرنے لگے۔
کچھ نے موقع پر موجود لوگوں سے صورتحال دریافت کی۔ ایک ہٹے کٹے سکھ نے بتایا، ٹھیک سے پتہ نہیں بھائی، کہتے ہیں ڈاکو تھے، ایک بندے کو تو جان سے مار گئے ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جلد ہی بس اس مقام سے آگے نکل گئی، منظر پیچھے رہ گیا، لیکن منظر پر تبصرے بس میں گونجتے رہے۔ کوئی اسے ببر خالصہ کے جوانوں کی کارروائی قرار دے رہا تھا، کوئی تحریب کاری کہہ رہا تھا، کسی کا خیال تھا کہ بدماشوں کے دو گروہوں میں جھڑپ ہوئی ہے۔ میں اپنی جگہ دبکا کھڑا یہ تبصرے سنتا رہا اور دعا کرتا رہا کہ کنڈکٹر کرایہ وصولنے کے لیے میری طرف نہ آئے۔ بس شہر کے مختلف حصوں سے گزر کر آخری سٹاپ پر پہنچ گئی۔ سب سواریاں اتر گئیں، لہٰذا مجھے بھی اترنا پڑا۔ یہ شہر کا اندرونی علاقہ تھا، دن کے وقت یہاں کھوے سے کھوا چلتا ہوگا، لیکن اب رات کے 11 بج چکے تھے، رونق بتدریج کم ہو رہی تھی۔ کہیں پاس ہی سے مجھے گرنتھ کے پاٹھ کی آواز آئی۔ میں نے اس آواز کو شناخت کر لیا۔ لاؤڈ سپیکر پر گونجتی ہوئی یہ آواز اسی گرودوارے سے آ رہی تھی جہاں سے 1.5-2 گھنٹے پہلے میں نے جوتا منتخب کیا تھا۔ چوری شدہ جوتے کے ساتھ دوبارہ گرودوارے میں جانا مناسب تو نہیں تھا، لیکن مجھے کوئی اور ٹھکانہ بھی نظر نہیں آیا۔ بازار میں تنہا گھومنے سے بہت بہتر تھا کہ کسی ہجوم میں پناہ حاصل کی جائے۔ آواز میرے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ آواز کا تعاقب کرتا ہوا میں چند گلیوں سے گزرا اور گرودوارہ اسٹاپ پر پہنچ گیا۔ گرودوارے کے اندر اب پہلے سے زیادہ ہجوم نظر آ رہا تھا۔ بیرونی دروازے کے پاس بہت سی موٹر سائیکلیں اور چھوٹی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں اندر داخل ہو گیا، جوتا جہاں سے پہننا تھا وہیں اتار دیا اور آگے بڑھ کر اس مجمع میں بیٹھ گیا جو ایک عمر رسیدہ پاٹھک کو بڑے غور و فکر سے سن رہا تھا۔ یہ ایک وسیع اور عریض ہال تھا، طاقوں میں خوشبوئیں سلگ رہی تھیں۔ ہال کے اندر ایک جانب طویل کنات لگی ہوئی تھی، اس کنات کی دوسری جانب خواتین بیٹھی تھیں۔ اس زنانہ حصے کی جانب سے گاہے بگاہے عورتوں کے بولنے اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ جاتی تھیں۔ اس مذہبی محفل کے رنگ ڈھنگ سے اندازہ ہو رہا تھا یہ ساری رات چلے گی۔ میں نے اپنے قریب بیٹھے ایک شخص سے خسر پسر کی اور میرے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ یہ رت جگہ کا اجتماع تھا، کئی گرنتھوں نے تقاریر کرنی تھی اور اس کے بعد دوارے کے اندرونی ہال میں انفرادی عبادات کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی سازگار صورتحال تھی۔ میں نے سر گھٹنوں میں دیکھ کر اوپر سے شال لے لی اور وجد کے عالم میں آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھولنے لگا۔ قریباً تمام حاضرین کا یہی انداز تھا، وہ سب جھول رہے تھے اور مجھے یقین تھا کہ ان میں سے 70-80% پاٹھ نہیں سن رہے، صرف جھول رہے ہیں اور اونگ رہے ہیں۔ جو جاگ رہے تھے ان میں سے بھی اکثر کے ذہن اس پوتر محفل میں موجود نہیں تھے۔ مجھے اپنی والدہ کی بات یاد آئی، وہ کہا کرتی تھی، عبادت زبان سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ جو شخص رٹی رٹائی نماز پڑھتا ہے اور اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے وہ اپنے خدا کو دھوکہ دیتا ہے۔ مجھے اس محفل کو دیکھ کر یوں لگا یہاں بھی سب لوگ واحد گرو کو دھوکہ دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ بچار میں مصروف تھا۔ میں بابو لیاقت کے پاس پہنچنے کے لیے اپنے ساتھیوں سے جدا ہوا تھا اور قریباً 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود اب بھی بابو لیاقت سے میرا سامنا نہیں ہو سکا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے دشمن اتنی جلدی ہمارے ارد گرد منڈلانے لگیں گے۔ اگر ارجمند بانو اور جلال فرید کوٹ میں پائے جا سکتے تھے تو اور لوگ بھی ہو سکتے تھے۔ عین ممکن تھا کہ افراہیم اور شنکر وغیرہ بھی یہاں قدم رنجہ فرما چکے ہوں اور اپنے ہرکاروں کے ساتھ ہماری تلاش میں گلی کوچوں کی خاک چھان رہے ہوں۔ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میں بابو لیاقت سے ملنے اس گرودوارے سے نکلتا اور ایک بار پھر دھر لیا جاتا۔ دل میں آئی کہ بابو لیاقت کا خیال دل سے نکال کر واپس اپنے ساتھیوں تک پہنچوں اور ٹرک کو یہاں سے نکالنے کی سبیل کروں، لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی تھی۔ جس طرح اس آباد گرودوارے سے نکلنے میں میرے لیے خطرات تھے، اسی طرح اس ویران گرودوارے سے نکلنے میں ٹرک کے لیے خطرات پوشیدہ تھے۔ سلامتی اسی میں تھی کہ ہم جہاں جہاں ہیں وہاں دبکے رہیں، لیکن ایسا بھی کب تک ہو سکتا تھا؟ وقت ہمارے خلاف جا رہا تھا۔ اگر ہم دیر تک اپنی اپنی جگہ دبکے رہتے تو اس کبوتر کی پیروی کرتے جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ وہ ساری رات میں نے گرودوارے میں گزار دی۔ صبح لنگر میں دال روٹی اور حلوہ کھایا اور ایک گیلری میں دوسرے لوگوں کی طرح شال اوڑھ کر چٹائی پر لیٹ گیا۔ نیند سولی پر بھی آ جاتی ہے لیکن نہیں آئی، آنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ شال میرے ہستہ حال لباس کا پردہ بنی ہوئی تھی۔ اگر حالت نیند میں وہ میرے اوپر سے سرک جاتی تو شاید میرا تماشا دیکھنے والوں کا مجمع لگ جاتا، اور اگر وہ موزر بھی ظاہر ہو جاتا جو میں نے نیفے میں اڑس رکھا تھا تو سونے پر سہاگا تھا۔ گرودوارے کے بیرونی دروازے پر نمایاں حروف میں لکھا تھا کہ عبادت گاہ میں اسلحہ لے جانا سخت ممنوع ہے۔ مشرقی پنجاب کے بگڑے ہوئے حالات کے سبب ایسی ہدایات کئی گرودواروں پر لکھی ہوئی تھیں۔ میں شال تان کر بالکل سیدھا لیٹا رہا اور سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ شام ہوتے ہی گرودوارے سے نکل کر بابو لیاقت کی بیٹھک تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ شام تک کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔ میں گرودوارے میں گھومتا پھرتا رہا، دوپہر کو لنگر سے بھوجن کھایا اور پھر گرنتھی حضرات کو چند مذہبی رسومات ادا کرتے دیکھا۔ جو ہی اندھیرا پھیلا اور گرودوارے میں بلب روشن ہوئے، میں نے اپنی قیمتی شال ایک دیہاتی کے بوسیدہ کھیت سے بدلی اور ایک جوتا منتخب کر کے وہاں سے نکل آیا۔
سردی عروج پر تھی، سپہر سے ہی یخبستہ ہوا چلنے لگی تھی۔ میں نے کھیس کو دیہاتی انداز میں سر پر ڈال کر بکل مار لی۔ گرودوارے سے میں نے جو معلومات حاصل کی تھیں ان کے مطابق گاندھی اسکوائر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں پیدل چل کر 10-15 منٹ میں وہاں تک پہنچ سکتا تھا۔ سمت کا اندازہ تو مجھے ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے مصروف سڑک پر سفر کرنے کی بجائے گلیوں میں چلنا زیادہ مناسب سمجھا۔ گرودوارے سے 1-1.5 فرلانگ دور آنے کے بعد اچانک مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ ایک چوراہے پر رات والے سردار جی سائیکل رکشہ کھینچتے نظر آئے۔ میں ان کا مقروض تھا کیونکہ سٹار ہوٹل کے سامنے میں نے انہیں ساری رات کے لیے بک کیا تھا اور پھر کرایہ دیے بغیر ہی غائب ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور سر جی کا نعرہ لگا کر میری طرف چھپٹنے والے ہیں، لیکن پھر وہ سیدھے نکل گئے۔ قریباً آدھ گھنٹے بعد میں گاندھی اسکوائر پہنچا اور وہاں سے بابو لیاقت کی بیٹھک پر آ گیا۔ بیٹھک گنجان علاقے میں تھی، لیکن کسی نہ کسی طرح 2-3 کاریں وہاں تک پہنچ گئی تھیں۔ ایک شاندار جیپ بھی نظر آ رہی تھی۔ ایک ملازم صورت شخص نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے۔ میں نے بابو لیاقت کا نام لیا۔ ملازم نے مجھے سر تپا گھور کر ایک طرف کرسی پر بٹھا دیا۔ یہاں بابو لیاقت سے ملاقات کے لیے آنے والے چند اور افراد بھی بیٹھے تھے۔ 10-15 منٹ کے جائزے سے میں نے اندازہ لگایا کہ میری باری 2 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن اس وقت مجھے حیرت ہوئی جب پہلے ملاقاتی کے باہر آتے ہی ایک لمبا تڑنگا شخص انتظار گاہ میں داخل ہوا اور اس نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں ایک مختصر کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں ایک الماری اور 2 کرسیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک جانب دیوار پر کانگریس مخالف پارٹی کے چند بڑے لیڈروں کی تصویریں لگی تھیں۔ لمبے تڑنگے شخص نے شائستگی سے کہا، اگر تمہارے پاس کوئی اسلحہ ہے تو اس الماری میں رکھ دو، واپسی پر لے لینا۔ بڑی عقابی نظر تھی اس شخص کی۔ مجھے دوسرے ملاقاتیوں پر ترجیح بھی اس لیے دی گئی تھی کہ میں ان لوگوں کی نظر میں مشکوک ٹھہر چکا تھا۔ وہ مجھے زیادہ دیر انتظار گاہ میں بٹھانے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ میں نے کھیس کے نیچے سے ماؤزر نکال کر طویل القامت شخص کے حوالے کر دیا۔ اور کچھ؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلایا۔ وہ چند لمحے تذبذب میں رہا، پھر ماؤزر الماری میں رکھ دیا اور مجھے لے کر ایک سفید دروازے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ سب سے پہلے ایک باروب شخص پر پڑی۔ وہ پائجامہ کرتا پہنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک تپائی تھی جس پر 2 رنگ کے ٹیلی فون سیٹ پڑے تھے۔ اس کے علاوہ چائے کے چند خالی کپ اور سگریٹ کے پیکٹ نظر آ رہے تھے۔ کمرے میں 2 مزید افراد موجود تھے۔ وہ سب متجسس نظروں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں دیکھتے ہی جان گیا کہ صوفے پر بیٹھا لمبے سے سر والا جوان سال شخص بابو لیاقت ہے۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ذہانت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ روبدار لیکن ملائم آواز میں کہنے لگا، کہاں سے آئے ہو بھائی، کیا بات ہے؟ میں نے ذرا ہچکچاہٹ ظاہر کی اور دیہاتی لب و لہجے میں کہا، میں آپ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، تم مجھے اکیلا ہی سمجھو، جو کچھ کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ تم پاکستانی ہو۔ اس کے باشگاف الفاظ نے مجھے ایک لمحے کے لیے گڑبڑا دیا۔ وہ ہاتھ سے کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیٹھ جاؤ نا بھائی، کھڑے کیوں ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر نشست سنبھال لی۔ بابو لیاقت کی تیز نگاہیں میرے بوسیدہ کھیس میں سے گزر کر میرے لباس اور میرے سینے کے اندر تک دیکھ رہی تھی۔ میں نے دبے لہجے میں کہا، آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، میں پاکستانی ہوں۔ وہ بولا، میں نے کہا نا برادر، جو بات بھی ہے کھل کر بتا دو۔ سمجھو تم فرید کوٹ میں نہیں لاہور میں بیٹھے ہو اور اپنے کسی ہمدرد سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہو۔ شاباش، بولو بولو، جو بات بھی ہے۔ میں نے کہا، جناب میں ایک معمولی ٹرک ڈرائیور ہوں۔ 3 روز پہلے اوکاڑا سے گنا لے کر شیر گڑھ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ہمراہ 2 ساتھی بھی تھے اور رات کا وقت تھا۔ راستے میں ایک لہو لہان خانہ بدوش نے ہاتھ دے کر ہمیں روکا۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ اسے جان سے مارنے کے لیے اس کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم اس کی مدد کریں۔ ہم نے اسے ٹرک میں سوار کرا لیا۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خانہ بدوش کے پیچھے آنے والوں کے پاس گاڑیاں ہیں اور وہ اتنی دور تک ہمارا پیچھا کریں گے۔ وہ بہت خطرناک لوگ تھے، آٹومیٹک رائفلیں تھیں ان کے پاس۔ انہوں نے ٹرک پر بار بار فائرنگ کی۔ خانہ بدوش کے پاس بھی رائفل تھی، وہ ان کی فائرنگ کا جواب دیتا رہا۔ اندھیرے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کس طرف جا رہے ہیں۔ ہوش اس وقت آیا جب ہم 5-6 میل انڈیا کے اندر گھس آئے تھے۔ یہ فاضلقہ سیکٹر تھا۔ ٹرک درختوں میں چھپا کر ہم قریبی گاؤں میں چلے گئے۔ ہم واپس بارڈر کی طرف جانا چاہ رہے تھے، لیکن ایک ہمدرد سکھ نے مشورہ دیا کہ ایسی غلطی ہرگز نہ کریں۔ اس نے ہمیں آپ کا پتہ دیا اور کہا کہ آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک پہلے سے گھڑی ہوئی کہانی بابو لیاقت کو سنا دی۔ یہ روداد سننے کے دوران بابو لیاقت کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک نمودار ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ہمارے بارے میں پہلے سے کچھ نہ کچھ جانتا ہے۔ وہ کچھ دیر غور سے مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، اس واقعے سے کسی مس سروج کا بھی کوئی تعلق ہے؟ کون سروج؟ میں نے پوچھا۔ یعنی تم اس بارے میں نہیں جانتے؟ بابو لیاقت نے کہا، خیر جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ کافی سنسنی خیز ہے۔ اکا دکا افراد یا شکاریوں کی جیپیں تو کبھی کبھار راستہ بھول کر سرحد پار کر آتی ہیں، لیکن ایک لوڈی ٹرک یوں 5-6 میل تک اندر گھس آئے اور کسی کو پتہ نہ چلے، بڑی حیران کن بات ہے۔
ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد بابو لیاقت نے پوچھا، اب وہ ٹرک کہاں ہے؟ بابو لیاقت نے کسی مس سروج کا نام لے کر مجھے تذبذب میں ڈال دیا تھا۔ اب احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ میں ٹرک کی صحیح لوکیشن ظاہر نہ کروں۔ میں نے بابو لیاقت کے سوال کا جواب گول مول انداز میں دیا اور بتایا کہ ٹرک فرید کوٹ کے نواں میں کھڑا ہے۔ میرے جواب نے بابو لیاقت تو اس کے ساتھیوں کی حیرت میں اضافہ کر دیا۔ آفرین ہے بھائی بی ایس ایف پر اور ہماری انتظامیہ پر۔ ایک پاکستانی ٹرک سرحد پار کر کے فاضلکا پہنچا اور وہاں سے فراٹے بھرتا فرید کوٹ چلا آیا۔ کسی نے اسے روکا نہ چیک کیا۔ کہیں یہ کوئی جادو کا ٹرک تو نہیں ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں کیا عرض کر سکتا ہوں جی، بات یہ ہے کہ اس رات تیز بارش ہو رہی تھی، سردی بھی انتہا کی تھی۔ ہو سکتا ہے نگرانی کرنے والے افراد اپنی ڈیوٹیوں پر موجود نہ ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہماری قسمت نے ساتھ دیا ہو۔ بابو لیاقت نے پوچھا، خانہ بدوش کیا بتاتا ہے؟ اس کے پیچھے آنے والے لوگ کون تھے؟ اور وہ کہتا ہے ان لوگوں نے اس کے ڈیرے کی ایک لڑکی کو اغوا کر کے قتل کیا ہے۔ بس اسی کوشش میں ان کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے۔ دونوں طرف کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن یہ سارا واقعہ پاکستان میں ہوا ہے۔ اس میں کسی ہندو عورت کا نام کیسے آ سکتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آپ نے مس سروج کا نام لیا ہے، اس لڑکی کا اس معاملے سے کیا تعلق واسطہ ہو سکتا ہے؟ بابو لیاقت نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میں نے خود یہ نام پہلی بار سنا ہے۔ اس لڑکی کا فون مجھے آج سپہر ملا ہے۔ وہ شاید بمبئی کی رہنے والی ہے۔ یہاں فرید کوٹ میں ہمارے ایک کرم فرما تیواری لال صاحب کی کوٹھی میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ چند روز پہلے تک پاکستان میں تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ایک ٹرک ہندوستانی علاقے میں داخل ہوا ہے، اس پر 3 بندے سوار ہیں اور وہ لوگ قتل کر کے فرار ہوئے ہیں۔ ان میں ایک شخص کل پکڑا بھی گیا تھا، لیکن وہ جل دے کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ پورے فرید کوٹ میں اس کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ بابو لیاقت نے تپائی پر سے ایک اخبار اٹھایا اور ایک صفحہ کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ دیکھو، یہ خبر بھی چھپی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے اس خبر کا تعلق بھی مس سروج اور ٹرک کے معاملات سے ہے۔ میں نے آگے جھک کر خبر پر نگاہ دوڑائی۔ یہ اسٹار ہوٹل پر ہونے والے ہنگامے کی خبر تھی۔ اس خبر میں سب سے نمایاں نام جلال الدین کا تھا۔ رپورٹر نے لکھا تھا کہ فلموں کا مشہور اسٹنٹ مین جلال حقیقی زندگی میں بھی ایک نڈر اور بے خوف شخص ہے۔ اس نے تنہا تنہا ایک خطرناک ڈاکو کا پیچھا کیا اور نیشنل ریسٹورنٹ کی چھت پر اسے گھیر لیا۔ اس دوران مجرم کے کچھ اور ساتھی بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ جلال نے ان سب کے چھکے چھڑا دیے، تاہم بعد میں وہ خود بھی چھت سے گر کر زخمی ہو گیا۔ خبر میں اس کے علاوہ بھی بہت سی بے خبری کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ جلال کی تصویر بھی آئی تھی۔ وہ اسپتال کے بیڈ پر بے ہوش پڑا تھا اور ناک میں نلکی لگی ہوئی تھی۔ خبر میں کہیں بھی پاکستانی ٹرک یا مس سروج وغیرہ کا ذکر نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ بابو لیاقت نے اس اخباری خبر کا تعلق مس سروج اور پاکستانی ٹرک سے کیسے جوڑ لیا۔ بابو لیاقت نے یہ سوال میری زبان پر آنے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ کہنے لگا، شاید تم سوچ رہے ہو کہ اس اخباری خبر کو دیکھ کر میں نے کیسے اندازہ لگایا کہ یہ پاکستانی ٹرک اور مس سروج والا چکر ہے۔ دراصل تیواری لال صاحب سے ہر روز میری 2-3 دفعہ ملاقات ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا تھا کہ مس سروج کے ساتھ ہندی فلموں کا ایک مشہور اسٹنٹ مین بھی ہے، اور وہ دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ 5-6 روز ان کی کوٹھی میں قیام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب میرے لیے یہ جاننا قطعی مشکل نہیں تھا کہ ارجمند بانو ہی دراصل مس سروج ہے۔ مجھے یاد آیا کہ جب وہ لوگ مجھے پکڑ کر کوٹھی میں لے گئے تھے تو ارجمند بانو نے بھگوان کی سوگند کھاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنے والی ہے۔ اس کے منہ سے بھگوان کی سوگند سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جو نظر آ رہی ہے اس سے بہت مختلف ہے۔